Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम मिलने जा रहे हैं जनाब अल्ताफ़ सुमरो से। अल्ताफ़ साहब जो हैं रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स की जो बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं टीवी सीरीज़ की, वो इनकी आवाज़ में हैं। कम्युनिकेशन ट्रेनर हैं और इन्होंने बहुत से कामयाब रेडियो के शोज़ जो हैं वो होस्ट किए हुए हैं, जिनमें से एक मॉर्निंग शो है और उसके अलावा एक प्रोग्राम जागते रहना। ताल्लुक़ इनका जो है वो साहिवाल से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम फ़रा, बहुत शुक्रिया। मैं बेहतरीन, अच्छी हालत में और खुश खुरम आपके शो में हाज़िर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ सुमरो साहब, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अक्सर जो साहिवाल का हवाला आता है ना, वो तो नीली बार की भैंसों के लिए मशहूर है। हाँ, लेकिन आपसे बात हुई तो हुआ कि ये शहर गज़ल है। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद अमजद साहब का जो है रेफरेंस है, शहर मजीद अमजद कहा जाता है इसे। तो ये देखिए हर एक शख्स, अब वो अगर किसी जानवरों से दिलचस्पी रखने वाले शख्स से बात करें तो वो कहेगा नीली बार के इलाके के लिए मशहूर है, भैंसों के लिए। और आप कह रहे हैं कि ये शहर गज़ल है। साहिवाल जो है वो अदब के हवाले से ख़ासा मारूफ रहा है, माजी में भी और अब भी। अगर मैं कुछ बड़े नामों का यहाँ पे ज़िक्र कर सकूँ तो तारिक अज़ीज़ साहब, उनका ताल्लुक़ साहिवाल से। मुनीर न्याज़ी साहब, उनका ताल्लुक़ साहिवाल से। मजीद अमजद साहब का को ताल्लुक़ जंग से था, लेकिन सारी उम्र उन्होंने साहिवाल में बिताई और साहिवाल उनको ऐसा पसंद आया कि वो आखिरी दम तक इसको छोड़ कर ना गए। इसके अलावा सहाफ़त के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनका ताल्लुक़ भी साहिवाल से है। और अदबी और इल्मी महाफ़िल और अंजुमनें अब भी काम कर रही हैं। बहुत लोग हैं जो इस लेगेसी को, इस विरासत को, इल्म अदब की विरासत को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप अभी भी रेडियो का प्रोग्राम कर रहे हैं। सो बोलने का अंदाज़ आम ज़िंदगी में भी इसी तरह से है? यही आपका तर्ज़ तकल्लुम है? वो एक शेर है कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया। कई रवैयों की खाक छानी, कई मिजाजों के दश्त देखे। तो एक अरसे के बाद आप के लहजे में, आपकी गुफ्तगू में वो ठहराव आता है जो काबिल क़द्र होता है या काबिल समात होता है। सही। तो इस पे ख़ासी मेहनत करना पड़ी, ख़ासा सीखा। बहुत सारे असातिज़ा हैं पूरी दुनिया भर में फैले हुए, और उसमें रेडियो पाकिस्तान और PTV के भी कुछ लोग हैं, और बाकी हमसाय मुल्क से भी हैं। अंग्रेज़ भी कुछ असातिज़ा हैं जो कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, वॉइस ओवर्स और डबिंग सिखाते हैं। तो इसका जो टेक्निकल नॉलेज था और इसकी प्रैक्टिसेस थी, वो बाकायदा मैंने सीखी हैं, इनको प्रैक्टिस किया है। ठीक है। अच्छा, अब साहिवाल में रहने वाले इंसान से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना नरम लहजे में बात जो है वो करेगा, क्योंकि यूजुअली पंजाब सारा ही जो है वो एक ज़रा ऊंचे लहजे में बात करने वाले लोग, ज़रा बेबाकी से गुफ्तगू करने वाले लोग। तो फिर आप फिट इन कैसे होते हैं सोसाइटी में या कम्युनिटी में? बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट इन हो जाते हैं। जैसे पानी होता है, तो पानी की कोई शक्ल नहीं होती, वो जिस बर्तन में डालते हैं वही उसका कालिब बन जाता है, और जिस रास्ते से गुज़रता है वो कहीं ठहरता नहीं, वो उसमें समा जाता है। तो इसी तरह से ये तो बड़ा आसान है। हाँ, अलबत्ता बुलंद लहजों और तुर्श रवैयों के साथ माशरे में फ़िट इन रहना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू आप बहुत नर्म रहें। और एक और फ़रा मैं बात यहाँ बताता चलूँ कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप भी सोचें तो आपको आखिरी खुशी जो मिली होगी वो किसी की ज़बान से अदा होने वाले लफ्ज़ों से होगी, और कोई दुख याद होगा तो किसी की कही हुई बात होगी जो आपके दिल पे अभी तक नक्श है। ये बोल चाल तो इतना अहम होता है, आपके लफ्ज़ इतने कारगर होते हैं, और जो चिरके हमारे लफ्ज़ों से रूह को लगते हैं वो तो कभी सिल ही नहीं भरते ही पाते। नहीं। तो इसीलिए नरम लहजे के साथ वो कहते हैं जहाँ आराम होता है मीठी ज़बां से, लगती नहीं इसमें कुछ मेहनत ज़्यादा। तो अगर आप जहाँ आराम करना चाहते हैं तो आप अपने सिर्फ लफ्ज़ों पर गौर करें और बेहतरीन लफ्ज़ों के चुनाव के साथ आप सामने वाले से मुखातिब हों। डन, ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने कर दी। लेकिन मेरा जो सवाल जो पहले भी था, मैं उसी को एक दोबारा आपके सामने रखती हूँ कि एक ऐसे अंदाज़ और लहजे का शख्स या इंसान जो है वो जब सामना करता है आप कह रहे हैं बुलंद आवाज़ का, नामुनासिब लहजों का या रवैयों का वगैरह वगैरह,
تو پھر یہ نرمی کو برقرار رکھنا اور یہ اپنے مطلب شستگی کو بھی اور شائستگی کو بھی اور وقار کو بھی قائم رکھنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں سمجھ گیا. اصل میں روزمرہ میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، بولتا ہوں، تاباً ایسا ہے. باقی جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی اسٹیج کی، کسی پروگرام کی، یا کسی چوپال کی، کسی مجلس کی، کسی پنچایت کی، تو وہاں پہ جیسے ہی آپ کی زبان بدلتی ہے، آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ اور آپ کی فریکوینسی ویریٹ کر جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ انگریزی میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسنٹ کے ساتھ ساتھ وہ پھر اس کا لہجہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم آپ جب کی مادری زبان کیا ہے؟ میری آپ گیس کریں کون سی ہوگی؟ پنجابی ہونی چاہیے اف یو آر ان ساہیوال. ایگزیکٹلی. اور میری مادری زبان ٹھیٹھ پنجابی ہے، اور چونکہ یہ نیلی اور رابی کا درمیانی علاقہ ہے تو بڑا زرخیز اور بڑا پر لطف علاقہ ہے. تو یہ واریئرز کا علاقہ ہے، فریڈم فائٹرز کا علاقہ ہے، رائے احمد خان کھرل کا جی، علاقہ رائے ہے، احمد خان کھرل. جنگ آزادی کے ہیرو جو ہیں. تو میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں. تو پنجابی ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو آپ ایک غیر پنجابی اتنے کیسے لگ سکتے ہیں، اور بلکہ وہ انداز اور لہجہ اتنا صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے کہا بہت ساری دشواریوں اور مشکلوں اور مراحل سے گزر کے، وہ کیا ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو اتنا صاف اردو اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا لہجہ جو ہے وہ آپ نے اپنا مینٹین کیا؟ پنجابی کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ اس دھرتی مینوں نہ دتا، اس دھرتی مینوں نہ دتا، اس آلنے میں چنج کھولی ہے، میں پتر پنجاب تھا، پنجابی میری بولی ہے. تو باقی اب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں کیسے آنا ہوا یا کس طرح کی آپ کو محنت کرنا پڑی. دیکھیے، آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ سلیکٹ کرتے ہیں کچھ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پھر اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. میں بیسکلی ایک آرٹ سائڈ کا بندہ تھا اور مجھے اس طرف آنا تھا. اتفاقاً ایسا نہیں ہوا کہ میں اس سائڈ پہ آ گیا، میں صداکاری میں آ گیا، پس پردہ صداکار بن گیا، یا میں اناؤنسر بن گیا، یا پھر میں ہوسٹ بن گیا. نہیں، ایسا اتفاقاً نہیں ہوا. میں نے بہت سارے کام چھوڑ کر باقاعدہ طور پر سیکھنا شروع کیا، اور پھر درجہ بدرجہ اس میں ترقی ہوتی گئی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کوئی بھی خوبی جو ہوتی ہے وصف ہم لے نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس پہ محنت آپ کرتے ہیں. جیسے کسی کو مضبوط اور توانا جسم مل جاتا ہے، وہ ایتھلیٹکس کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتا. تو یہ محنت کیا ہے جو آپ نے کی ہاں، اس کام میں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو ہوتا ہے لنگوسٹک، زبان دانی. آپ کا مطالعہ کتنا ہے، جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں اس کا محاورہ کتنا ہے آپ کے پاس، اس پہ کتنی گرفت ہے آپ کی. تو اگر اردو میں بات کریں گے تو میری مادری زبان اردو نہیں ہے. ظاہر ہے مجھے اس کو سیکھنا ہوگا، مجھے اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے کون کون سے ادوار رہے ہیں، کون کون سے زمانے میں کس طرح کی اردو بولی جاتی رہی، اور کون سی اردو بہترین ہے سننے میں اور لکھنے میں اور پیش کرنے میں. بہترین زبان کون سی ہو سکتی ہے. پھر ذخیرہ الفاظ اور موقع کی مناسبت سے آپ کے پاس کہانی، تمثیل اور تشبیہ موجود ہونی چاہیے. تو اس کے لیے مطالعے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر بی بی سی کے بڑے ناموں کی بات کریں، پاکستان ٹیلی ویژن کی، ریڈیو پاکستان کی، تو وہ صرف صداکار یا اداکار نہیں ہوتے تھے، وہ ایک مفکر بھی ہوتے تھے، وہ ایک دانشور بھی ہوتے تھے، اور ان کا مطالعہ بہت ضخیم ہوتا تھا. انہوں نے بہت کچھ زمانے کا دیکھ رکھا ہوتا تھا، زمانے کو بھی پڑھ رکھا ہوتا تھا، کتابوں کو بھی پڑھ رکھا ہوتا، اور لوگوں کو بھی وہ پڑھ لیتے تھے. تو اس کے بعد جو پیشکش ہوتی تھی، جو پرفارمنس ہوتی تھی، وہ ان میچڈ ہوتی تھی. جی، آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن آج جب کہ مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں انگلش ٹرینڈ ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ صاف نہ اردو بول سکتا ہے نہ صاف انگریزی بول سکتا ہے، اور یہی جو ہے ایک جسے کہنا چاہیے چلن ٹھہرا اس وقت زمانے کا، اور یہی ایک اچھا اینکر کا یا ایک اچھے ہوسٹ کا معیار بھی ہے کہ وہ دونوں لینگویج، اس کو اکثر کہتے ہیں کامن لینگویج، جو آپ کی اسپوکن لینگویج ہے آپ اس میں بات کر رہے ہیں. تو اب جتنا آپ صاف اردو بولتے ہیں اس کو ثقیل بھی بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ آپ ثقیل نہیں بول رہے، لیکن جن لوگوں کو بالکل ہی نہیں آتی تو ان کو تو پھر یہ لفظ بھی ان کے لیے مشکل ہوں گے. تو پھر یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور کیوں نہیں جو ایک زمانے کی روش ہے یا ایک چلن ہے، جو ایک انداز ہے، آپ اس میں کیوں نہیں ڈھلے؟ اچھا، ٹرینڈ میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے.
ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ چل رہا ہے، زمانہ سارا کر رہا ہے وہ کام، اور کسی کام کے درست اور صحیح ہونے کی یہ دلیل نہیں ہوتی کہ بہت سارے لوگ اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں پہ آتے ہیں، آپ کی ٹریننگز ہوئی ہوں گی، آپ بھی اسی قافلے کی راہی ہیں، بلکہ اب تو سرخیل ہیں، اب تو آپ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. تو آپ کو بھی بتایا جاتا ہوگا کہ کون سے اوفینسو ورڈز ہیں، اردو کا تلفظ کس طرح سے بولنا ہے، کون سا لفظ کیسے پیش کرنا ہے. ایک عام سا لفظ ہے جسے ہم تجربہ کہتے ہیں یا تجربہ کہتے ہیں، جبکہ وہ تجربہ ہوتا ہے. اب یہ بولنا بالکل صحیح ہے تلفظ کے اعتبار سے، لیکن عام زبان کے اندر یا عام بول چال کے اندر کسی کو کوئی قدر نہیں ہے کہ وہ لازمی اسی طرح سے بولے، کیونکہ وہاں پہ سیکھ نہیں رہا کوئی. جب ہم براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمارا ایک ایک حرف، ایک ایک ہمارا اتار چڑھاؤ وہ لوگوں کے لیے قابل تقلید بنتا ہے. آج کل کی اگر ہم بات کریں ولاگرز کی یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی، تو وہ زباندانی کے اساتذہ نہیں ہیں، وہ زباندانی نہیں سکھا رہے، تو اس لیے ان سے زبان نہیں سیکھی جا سکتی. اور پھر میں بات وہی کروں گا کہ ٹرینڈ میں اور حقیقت میں فرق ہے. وہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر نہیں کر سکتے، یا تبادل یا ان کا متبادل نہیں ہوتا کہ آپ ان کو برابر رکھ کے دیکھیں کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے. آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ کون آپ کے ایسے پسندیدہ ترین لوگ ہیں براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک روشن مثال ہیں، یا جن کے راستے پہ آپ چلنا چاہیں گے، جن کی طرح آپ بننا چاہیں گے؟ عورتوں میں تو میری آپ بھی پسندیدہ ہیں. شکریہ. ہاں، کیونکہ آپ حتی الامکان کوشش کرتی ہیں کہ آپ اردو ہی بولیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایک افیکٹ ہوتا ہے، نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ شاید ہم منگلش کریں گے تو زیادہ کول لیں گے. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی شخصیات ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، they don't want to try to be a cool person. وہ خود کول ہوتے ہیں. گہرا ہونا سطحی ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. جو حباب ہوتے ہیں، یہ بلبل ہوتے ہیں پانی کے، یہ ہوتے بڑے، دکھتے بڑے مزے کے ہیں، رنگ برنگے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. تو جیسے یہ منگلش ہے اور یہ وہ، ان کی عمریں بھی تھوڑی ہیں. ان کے علاوہ بشرا انصاری ہیں خواتین کی اگر میں بات کروں، اور آج کل ہینا دل پذیر ہیں. وہ مختلف کیریکٹرز بھی کرتی ہیں، اور اس کیریکٹر میں ان کی ادائیگی اور ان کی پیشکش، ان کی پرفارمنس آؤٹ کلاس ہوتی ہے. پرانے لوگوں کی بات کریں تو شجاعت صاحب، اور اس کے علاوہ سلیم صاحب ہیں، وہ ان کا ٹی وی سی میں بڑا نام ہے. اور ضیاء محی الدین صاحب، ان کی اردو بڑی بہترین ہے. اور نواب زادہ نصر اللہ صاحب، اگر آپ سیاست دانوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کی اردو کیا کمال وہ بولتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کئی ملکوں میں بھی جہاں پہ اردو بولی اور سنی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں بھی کئی لوگ ہیں جن کو آپ سن کر اور ان کو بولتے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں. ان کا لہجہ اچھا ہوتا ہے. صحیح. جب آپ کی لڑائی ہوئی ہے کبھی کسی سے، کبھی تلخی ہوئی ہو، کبھی اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت پڑی ہو؟ کوشش تو ہوتی ہے کہ اس موقع پر خاموش رہا جائے. لیکن اگر ہو تو پھر آپ اتنی نرمی سے جو ہے وہ لڑائی لڑتے ہیں؟ نہیں، لڑائی اصل میں زبان سے نہیں لڑی جاتی، وہ تو زور بازو سے لڑی جاتی ہے، اور دشمن کے خلاف لڑی جاتی ہے. روزمرہ کے لوگ آپ کے دشمن تھوڑی ہوتے ہیں. یہ آپ کی شخصیت کی بہت بلند سطح ہوتی ہے جب آپ زبان سے نہیں لڑتے. تو غالب صاحب کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو اس کے جواب میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالیں اور ان کو برا بھلا بھی کہا. تو کسی نے کہا کہ وہ آپ نے اس کا قاطع برہان کیوں نہیں لکھا، یعنی اس کے جواب میں کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ میاں، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اب پلٹ کے ہم اس کو ظاہر گدھے کی طرح لات نہیں مار سکتے. راحت اندوری صاحب نے ایک دفعہ اپنا ایک واقعہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مشاعرے میں تھا، تو سامنے ایک بیٹھے ہوئے شخص نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی، آوازیں کسنا شروع کر دی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میاں، مجھے یہاں سے یہاں تک آتے ہوئے 40 سال لگے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ میں ایک لمحے بھر میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں. میں نہیں یہی چاہتا. مطلب انہوں نے اس کو اتنا خوبصورت جواب دیا کہ میری سطح تمہاری سطح کے برابر نہیں ہے، اور مجھے لڑنے کے لیے نیچے آنا پڑے گا. تو لڑائی جو ہے وہ تو ایک اور چیز ہوتی ہے. زبان سے جو لڑتے ہیں لوگ، وہ آپ مگر جواب تو زبان سے ہی دیتے ہیں نا آپ کسی کو. نہیں، آپ جواب نہ دیں. اچھا.
آپ ایک آپ کا تجربہ انداز- کر کے دیکھ لیں. میں چونکہ کاؤنسلنگ سائڈ پہ بھی ہوں, کاؤنسلنگ کرتا ہوں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. اچھا بہت سارے کام آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جی. براڈ کاسٹنگ بھی ہے, کمیونیکیشن ٹرینر بھی ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ وغیرہ بھی دیکھیں کر رہے اس ہیں. سیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ہم یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے, بلکہ اس کے اسٹیٹکس میں, اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے. تو یہ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے آرٹ سائڈ پہ ہیں, اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو سارے کمیونیکیشن کے ہیں. کاؤنسلنگ, ہیلنگ, وہ بھی کمیونیکیشن ہے بیسکلی. آپ اپنے لفظوں سے, اپنی آواز سے اور اپنے اسسمنٹ سے اگلے بندے کو آپ کام ڈاؤن کرتے ہیں. اور صداکاری بیسکلی کمیونیکیشن ہے. اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ اگر وہ کوآپریٹ سیکٹر میں ہے, وہ بزنس کے کوئی ادارے ہیں, یا سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں, یا یونیورسٹیز ہیں, تو وہاں بھی صداکاری ہے. آپ بول کے ان کو بولنا چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں, کہاں پہ کس طرح سے بولنا ہے. باقی اس میں تھوڑے تھوڑے انتر ہوتے ہیں, وہ جیسے ہندی میں کہتے ہیں فرق ہوتے ہیں, ڈفرینشیٹ اسے کر سکتے ہیں کہ ایک ٹی وی سی میں وہ اس کا ٹون ٹیکسچر بالکل ہی الگ ہوتا ہے. جو برانڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے, وہ آپ فوڈ اسٹف کر رہے ہیں, آپ کلودنگ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو ان کا تو اس کی وہ فیل لے کے آنی پڑتی ہے. پھر اس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ووکل زون کون سا ہے, ہائی نوٹ پہ ہے, مڈ زون میں ہے, یا پھر ڈارک ڈیپ میں ہے. میں ابھی جو بول رہا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں. میں تھوڑا سا ڈیپ نوٹ میں بول رہا ہوں. ایک تو کل میں نے پروگرام ہوسٹ کیا کافی لمبا, تو اس سے تھوڑا سا گلا جو ہے میرا تھکا ہوا ہے, اور دوسرا ویسے میں بولتا ہی یہاں پہ ہوں. تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ بولیں گے, پھر اس کے اندر فیل لے کے آنا, اس کے اندر ایکسپریشنز لے کے آنا, اس کو چینج کرنا. جب آپ ٹی وی سی سنتے ہیں یا ڈاکیومنٹری سنتے ہیں, تو آپ آنکھ بند کر کے سنیں تب بھی آپ کو فیل آتا ہے. ٹی وی ادھر چل رہا ہے لیکن آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا فیل آتا ہے, یمی اینڈ ڈیلیشیس فوڈ. تو اب وہ اس طرح کر کے اس کے اندر ایکسپریشن ایڈ کیے جاتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے گا, ساہیوال میں کوئی چینل آپریٹ نہیں ہوتا. چینلز جو ہیں وہ ادھر کراچی, اسلام آباد, لاہور سے بھی. تو پھر آپ نے ایک ایسے شہر کا چناؤ کیوں کیا جہاں سے کہ براڈ کاسٹنگ کا کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا؟ میں نے فرا سیکھنے کے لیے بڑا سفر کیا, انگلش اور اردو دونوں والا. مجھے لگن تھی اور میں کمٹمنٹ تھا, اور بالکل کلیئر تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. مجھے پتا تھا کہ بہت لمبے عرصے تک کہ اس کو ہم پروفیشن نہیں بنا سکتے, اور ارننگ پوائنٹ آف ویو سے یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے. لیکن میرے اساتذہ انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ رکھا, اور مجھے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملا. تو میں کراچی گیا, اسلام آباد آیا, لاہور گیا, یہاں مطلب میں جاتا رہا. ساہیوال میں صرف ایک ریڈیو اسٹیشن تھا فریکوینسی ماڈولیشن پہ, یعنی ایف ایم ریڈیو اسٹیشن تھا. تو اس سے میں نے آغاز کیا, بلکہ اس سے بھی پہلے میں یونیورسٹی سے جیسے ہی نکلا تو میں پاک پتن میں گیا. تو پاک پتن سے میرا سٹارٹ تھا ریڈیو کا, پھر ساہیوال, اور پھر کئی شہروں اور کئی پرائیویٹ نیٹ ورک کے ساتھ, اور کئی بین الاقوامی نیٹ ورک کے ساتھ, یعنی انٹرنیشنل ریڈیو نیٹ ورک کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور بڑے بڑے ادارے جو اس پوری دنیا میں, وہاں سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ. لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو جائیں, لاہور چلے جائیں, اسلام آباد آ جائیں, کراچی چلے جائیں, جیسے زیادہ تر لوگ جو کہ اس سے دلچسپی رکھتے جو ہیں؟ لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور میں چونکہ اپنی مٹی سے اور اپنے علاقے سے جڑا ہوا ہوں, تو ہر ایک کو اپنا علاقہ اچھا لگتا ہے, لیکن ہمارا مجھے کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہرا بھرا ہے, کھلا ہے, میٹھے پانی ہے, اور پرندے ہیں. مجھے جب دوستوں کی کال آتی ہے گھر میں, تو پیچھے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئل بول رہی ہوتی ہے, تو وہ ہم کہیں اور ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کراچی کے اندر ہی. اور آج کل تو ویسے بھی ڈیو ٹو انٹرنیٹ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور اگر مجھے لاہور آنا ہوتا ہے, اسلام آباد آنا ہوتا ہے, تو میں اپنی ریکارڈنگس کرواتا ہوں, اور پھر موو بیک ٹو مائی ہوم لینڈ, مطلب اپنے شہر میں چلا جاتا ہوں. وہ میرے لیے بہت ہیلنگ ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ انرجائز ہوتا ہوں, اور پھر کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں میں زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ پہلے سے ہوتی ہیں. وہاں آپ کا مطالعہ کرنا آسان ہے, وہاں پہ کنٹینٹ کو آپ اچھے طریقے سے واش آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اس پہ کریٹیکل انالیسز آپ کر سکتے ہیں. بڑے شہروں میں ہنگامہ زیادہ ہوتا ہے, فریکوینسیز زیادہ ہوتی ہیں, اور سائیکلوجیکلی اور سائنٹیفکلی یہ فریکوینسیز آپ کی کریٹیوٹی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں, آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو. اور
ایک سائنس ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ کا ویژن بلاک ہوگا اتنا آپ کا وزڈم بلاک ہوگا. تو جن لوگوں کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، فزیکل ویژن، یعنی وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں اور ان کا ویژن بلاک نہیں ہوتا دیواروں سے یا انڈور نہیں رہتے، تو ان کا وزڈم زیادہ ہوتا ہے، ان کا وجدان زیادہ ہوتا ہے، فہم زیادہ ہوتا ہے. ان کے پاس بہت سارے سولوشنز ہوتے ہیں کسی ایک پرابلم کو لے کے. تو اس کا میں پریکٹیکل کرتا رہتا ہوں، ایکسپیرینس کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر نیچر کے قریب رہوں. تو پھر یہ جو ایک بہت بڑا رجحان ہے گاؤں سے، دیہاتوں سے یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف منتقلی کا، اور یہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں تو خاص طور پہ کوئی شخص نہیں رہنا چاہتا کسی ایسے شہر میں جو کہ مطلب لاہور، کراچی، اسلام آباد سب یا پشاور، سب لوگوں کا جو دل اور دلچسپی ہے وہ انہی شہروں میں ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے بہترین اسکول یہاں پر ہیں، بہترین ہسپتال یہاں پر ہیں، بہترین جو ہے ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں، زندگی جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ ملازمتوں کے مواقع زیادہ ہیں، ہر ایک فیلڈ کے لیے یہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اس میں تو دو باتیں کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم مضافات سے آئے ہوئے لوگوں کا میاں مسئلہ رزق کا ہے، عشق نہیں. تو یہ عشق سے نہیں آتے، مطلب اپنی مرضی سے نہیں آتے، ان کو روزگار کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ وہ اٹکے رہتے ہیں. وہ چاہے ابراڈ چلے جائیں، چاہے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ان کا دل وہیں پہ اٹکا ہوتا ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ ساڈے پنڈ تے جی شام نو ادا ہوندا سی، وہ تو سارے بہندے سی، ایس ویلے سی ایں کرتے سی. مطلب وہ ساری زندگی ان کے دل اور دماغ سے وہ جگہ، وہ گاؤں وہ نہیں نکل سکتا. جو آپ کی جنم بھومی ہوتی ہے، جہاں آپ نے کھیلا ہوتا ہے جس مٹی میں، وہ نہیں نکلتی. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، پھر اس میں سائے تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، پھر اس میں اپنا گاؤں تلاش کرنا. تو وہ ان خوابوں میں کہیں نہ کہیں اپنے گاؤں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور کسی سے پوچھ لیجئے گا اپنے پروگرام میں یا عام زندگی میں، کوئی جو شہر منتقل ہوا ہو گاؤں چھوڑ کر، کہ آپ کا کیا ارادہ تھا، اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی، تو وہ ایک بات کامن ملے گی آپ کو کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، جاب کریں گے اور گاؤں میں اچھا سا گھر بنائیں گے اور پھر واپس گاؤں چلے جائیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ زیادہ پیسے کماؤں یا زیادہ فیم، شہرت جو ہے، نام بری کا موقع ملے، زیادہ مواقع ملے مجھے سامنے آنے کے؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ٹائم ہو گیا بریک کا. بریک کے لیے رکتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. جی. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.